ह्यूमन राइट्स में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज बात करेंगे रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट शाया हुई है नेशनल करप्शन पाकिस्तान सर्वे के बारे में 2021। ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है और ये बहुत तकलीफ दह रिपोर्ट है। दैट्स नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर अस। और इसमें जो नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे है 2021, इसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ अदारों की उन्होंने दर्जाबंदी की और उसमें उन्होंने ये बताया कि कौन सा अदारा जो है वो करप्शन में किस नंबर के ऊपर है और कौन सा अदारा किस नंबर के ऊपर है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नंबर 1 टॉप मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है वो पुलिस सामने आया है, और नंबर 2 पे दैट इज़ अगेन वेरी फ्राइटनिंग, वो जुडिशरी को उन्होंने कहा है। और नंबर 3 पे मैं ये 1 बाय 1 सामने रख देता हूँ, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। और नंबर 4 के ऊपर हेल्थ का अदारा सामने आया है और नंबर 5 के ऊपर जो है वो इसी तरह पब्लिक यूटिलिटी के जो दूसरे अदारे हैं जैसे वासा है, जैसे जो है वो गवर्नमेंट के जो दूसरे अदारे हैं पब्लिक डीलिंग के, वो सामने आए हैं। अब इन सब की वजूहात क्या हैं? एक तो वजह ये है, जो पुलिस पे जब हम बात करते हैं जो नंबर 1 है, तो पुलिस में चूँकि हमारे यहाँ पुलिस एक्ट 1861 में जब आया और पुलिस को ताज बरतानिया ने यहाँ पे मुतारफ़ करवाया पुलिस के सारे निज़ाम को, तो वो दरअसल अपनी जो इक़्तिदार था उसको मजबूत करने के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और आज भी अगरचे पुलिस एक्ट आया 2002 में, लेकिन आज भी जो पुलिस का बुनियादी ढांचा है और स्ट्रक्चर है वो आपके पॉलिटिकल मास्टर्स की नौकरी और चाकरी के लिए ही बनाया गया है। और उसमें पुलिस का अदारा कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है कि वो जो है वो पॉलिटिकल मास्टर्स की नहीं सुनेगा। बल्कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो है वो पुलिस की, वो बड़े बड़े जो ओहदों पे बुर्जुमान लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो उनकी सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं। जहाँ आपकी 1/3 भी, अगर या चलें 1/4 ही लगा लें, 25% 100 में से अगर वो जो बड़े बड़े ओहदों पर बुर्जुमान लोग हैं, पॉलिटिशियन, उनकी हिफाजत के लिए मामूर होगी, तो फिर आम आदमी की हिफाजत कौन करेगा? तो लिहाजा ये आम सी बात है कि पुलिस ही से सबसे ज़्यादा शिकायत होती हैं और पुलिस इस बारे में नाकाम रही है। और हकीकी मानों में जो इस सर्वे के मुताबिक जो है वो पुलिस लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल नहीं कर सकी जो उसको करनी चाहिए थी। दूसरा, जुडिशरी के बारे में भी उनका ये है कि ये दूसरे नंबर पे है। अब ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये दूसरे नंबर पर है, ऐसा क्यों है? ठीक है, इसमें अच्छे जजेस भी बहुत से हैं, मैं इस रिपोर्ट से फुली एग्री नहीं करता। वी सल्यूट टू द ऑनरेबल जजेस जो वाकया ही डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, उनको एहतराम की निगाह से देखते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या कहिए कि जो जिनकी वजह से शायद ये तसर है कि जुडिशरी भी वो काम नहीं कर रही जो उस आइडियल पे नहीं फाइज जिस पे होना चाहिए। ये दुरुस्त है कि जहाँ पे आपके पॉलिटिशियन करप्ट हों, जहाँ पे डिपार्टमेंट करप्ट हों, जहाँ पे करप्शन का राज हो, जहाँ पे हर जगह करप्शन का ज़ोर हो, वहाँ पे फिर जुडिशरी के ऊपर
حرف آتا ہے تو وہ کیا کرے گی. تو وہ لیکن شاید یہ سوال اس وجہ سے بھی اٹھایا جاتا ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں، جیفری چوسر نے کہا تھا، اف گولڈ از رسٹ واٹ شیل دا آئرن ڈو، کہ اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کا کیا بنے گا. فار می جو جوڈیشری ہے دیٹ از جسٹ لائک اے گولڈ ان دا سوسائٹی. وہ سونے کی حیثیت ہوتی ہے، ان کی گولڈ کی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ سونے کی میں تولنے کے قابل ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوڈیشری میں سرو کر رہے ہوتے ہیں. ڈسپنسیشن آف جسٹس سب سے مشکل کام. لیکن موجودہ سینیریو میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور شاید ریویو کرنا ہوگا ان چیزوں کو، اپوائنٹمنٹ آف دا ججز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریویو کرنا ہوگا آرٹیکل 209 کو، کہ ایک دفعہ جج صاحب تعینات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں تو تب جا سکتے ہیں، یا وہ انسین ہوتے ہیں. اب جو مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کا تعین کرنا ہوگا کہ کیا ایک جج، آنریبل جج جو ہے، وہ اگر بر وقت فیصلے ہی نہیں لکھواتا، یا اس کی ججمنٹس کا جو معیار ہے وہ نہیں ہے اپ ٹو دا مارک، تو کیا ایسے جج کو بھی عدلیہ کے منصب پر فائز رہنا چاہیے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا جج جس کی ججمنٹس کا معیار بہت لو ہو، جس نے جورسپروڈنس کوئی ڈیولپ نہ کی ہو، یا جس کی جو ججمنٹس ہے ہر ججمنٹ اوپر جا کے ریورس ہو جاتی ہے اور اس کی ججمنٹ بھی پریویل نہ کرے، تو پھر ڈیفینیٹا سوال تو اٹھے گا. تو اس سوال کو بڑی آسانی کے ساتھ ایڈریس کیا جا سکتا ہے اگر آرٹیکل 209 میں مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں یہ جو اس کی کمپیٹنسی ہے اس کو بھی شامل کر دیا جائے، تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہمیں بہتر ججمنٹس بھی دیکھنے کو ملیں گی اور بہتر جو ہے وہ معاملات بھی آگے جائیں گے. تیسرے نمبر پہ جو اس رپورٹ کے مطابق ٹینڈرنگ اینڈ کانٹریکٹنگ ہے. اب بڑے بڑے ٹینڈر ہوتے ہیں اور وہ کیسے لیے جاتے ہیں، کیسے دیے جاتے ہیں، یہ ہمیں رپورٹ بتاتی ہے کہ اس میں بھی کرپشن ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم سی ہے، پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ لیے ایک ایسی کمپنی کو دیے جو ایڈورٹیزمنٹ سے پہلے تک رجسٹر بھی نہیں تھی. اب ایسی کمپنی کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا ٹھیکہ دیا گیا. یہ ہے ٹینڈرنگ، یہ ہے کانٹریکٹنگ آؤٹ فار پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ. اگرچہ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی جو کمپنی ہے کرنے والی، جنہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے. اور لیکن کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں حکومت کے جہاں سے یہ ٹینڈر جاری ہوتے ہیں، تو ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں کرپشن جو ہے وہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہیلتھ کے معاملے میں بھی یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں دیٹ از اگین ڈسٹربنگ. ہیلتھ ہی میں اگر کرپشن سامنے ہوگی تو پھر جو ہے وہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے، لوگوں کو اچھی صحت کیسے مل سکتی ہے. اس رپورٹ میں ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا کہ ہماری جو گورننس ہے، بیڈ گورننس جو ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویک اکاؤنٹیبلٹی ہے. بالکل درست نشاندہی کی گئی. ویک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح گڈ گورننس نہیں دے سکتی. یہ جو تاثر ہے عام ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا کہ پک اینڈ چوز کر لیا جائے، یہ ہمیں دور کرنا ہو اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کرنا ہوگی. جب تک یہ تاثر ہم دور نہیں کرتے اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہو جاتی، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تب تک جو ہے وہ معاملات نہیں سدھر سکتے. گریڈ یہ بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. خصوصی جو پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، وہ بلین سے ٹریلین
بن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف غریب آدمی ہے جو بیچارہ روٹی کو ترس رہا ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ جو ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ سسٹم، یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کی جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکے۔ Unfortunately, this segment of the constitution اور representation of the people یہ ہمیشہ سے مس رہا ہے۔ That is a missing element ہمارے ہاں، اور اس کو وہ توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی۔ ساری دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ہوتی ہے، لیکن ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ ڈیولپ نہیں کیا، اور بلکہ ان کو تو اختیارات تک ہی نہیں دیے۔ سپریم کورٹ نے مارچ میں ان کو بحال کیا تھا، اور اب جا کے جو ہے وہ ہم ان کو دفاتر دیے ہیں، اور فنڈز ابھی بھی ان کو ڈیلیور نہیں کر رہے۔ تو یہ تھی رپورٹ۔ اب اس صورتحال میں ہم کس کو اچھا کہیں اور کس کو برا کہیں؟ لگتا یہ ہے اس ساری رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو غریب آدمی ہے وہ پس کے رہ گیا ہے، کیونکہ وہ جب اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ جب وہ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے نظام انصاف سے، انصاف لینے کے لیے، تو پھر اس صورت میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی بڑا وکیل کر سکے، اور پھر وہ ایک اچھے وکیل کے بغیر جو ہے وہ کیس کیسے جیت سکتا ہے، یہ بھی اس کو سامنا ہے۔ تو اوورہال یہ صورتحال ہے ہماری۔ اب اس کو ریفارم کون کرے؟ ریفارم میں دو ادارے بہت امپورٹنٹ تھے جنہوں نے ریفارمیشن کرنی تھی۔ ایک پارلیمنٹ نے، جو پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشن نے اس قوم کی رہنمائی کرنی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اشرافیہ کے پاس ہے جو صرف اس ملک کو لوٹ رہی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہی۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ باقی کی سوسائٹی کے جو ادارے ہیں اور ایز اے ہول سوسائٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوئی۔ اسی طرح جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس نے قوم کی رہنمائی کرنا تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی جو قیادت ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آئی، اور وہ ان کے ہاتھوں میں آئی جنہوں نے دین کو ایکسپلائٹ کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو سانحہ سیالکوٹ ہوا، سری لنکن مینیجر کا جو لنچنگ ہوئی، سریعام اس کو مارا گیا، یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کو درست سمت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں یہ جو لالچ آ گیا ہے، یہ جو ہم جو ہر طرح کی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اس سے بچ سکیں اور حقیقی معنوں میں ایک بہتر قوم بن سکے۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔